खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हुमायूं हूं SHQ रेडियो एक्टिव पे, और संडे को 8:30 बजे हम मिलते हैं। इसके अलावा एस हुमायूं के असर जो पब्लिक फिकर फेसबुक पे पेज है, और KKMS जो हमारा ग्रुप है स्पोर्ट्स मैग, उस पे भी आप ये देख सकते हैं हमारा खेल के मैदान से। और आज की बड़ी खबर फुटबॉल की, और फुटबॉल में रियल मैड्रिड और लिवरपूल फाइनल में पहुंच गए चैंपियंस लीग के। रियल ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइटल जीते हैं आज तक, और लिवरपूल भी 6 मरतबा जीत चुका है चैंपियंस लीग। 9 फाइनल खेले हैं उनने। पुराने खिलाड़ी हैं दोनों। और रियल को 3-2 से उन्हीं के मैदान में हरा के 5-2 की बढ़तरी से जीत लिया लिवरपूल ने पहला सेमीफाइनल। और दूसरा सेमीफाइनल बहुत जबरदस्त रहा, जहां 4-3 से पहला लेग जीता था ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैनचेस्टर सिटी ने। वहीं 73वें मिनट में मारेस के गोल से वो और आगे हो गए और 5-3 पे चले गए। 90 मिनट हो गए, और 90 मिनट में रॉड्रिग्स का गोल, और उसके बाद 1 मिनट बाद फिर एक गोल उनका। और 95 मिनट में जब एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, बेंजीमा की पेनल्टी जो उन्हीं पे फाउल हुआ था उस पे मिली, तो 6-5 का स्कोर हुआ, और रियल मैड्रिड फिर जिंदा रहा, फिर वापस आ गया। क्वार्टर फाइनल में PSG के साथ बिल्कुल आउट हो गए थे, वापस आ गए। चेल्सी के साथ हार रहे थे, वो वापस आ गए। अब यहां तो 90 मिनट हो गए थे, तभी भी एक गोल पीछे थे। फिर इंजरी टाइम में बराबरी लाके एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड फाइनल में पहुंच गया। वो क्रिकेट में कहा जाता है जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए मैच का फैसला नहीं होता आमतौर पे। फुटबॉल में ऐसा नहीं कहा जाता था, मगर अगर आप रियल मैड्रिड के सामने खेल रहे हैं, जब तक आखिरी विसल ना हो, अगर 2 गोल से भी जीत रहे हैं तो जरूरी नहीं आप जीतेंगे। एक साल फाइनल में एथलेटिको मैड्रिड से वो 88 मिनट तक तो 2 गोल से हार रहे थे, फिर बाद में वो मैच जीत गए। फाइनल था वो चैंपियंस लीग का। तो इसलिए रियल मैड्रिड को इन बड़ी जगहों पे खेलने की आदत है, एक रिवायत है, एक लेगेसी है जो कैरी करते हैं फॉरवर्ड। मैनचेस्टर सिटी इस मैदान में नया है, कभी जीता नहीं है, फाइनल में 1 आध मरतबा पहुंचे हैं, तो वो लेगेसी जो है वो डिफेंड नहीं करनी है। हालांकि टीम अच्छी है, लेकिन पेप गार्डियोला की जो सब्स्टिट्यूशंस में हमने, हम उर्दू में गंद मचाया, ही मेस देम अप, उससे टीम कम बैक नहीं कर सकी और हार गई। जो डिफेंसिव होने लगी, मारेस को बाहर निकाल दिया, डी ब्रुयने को बाहर निकाल दिया, धीरे धीरे सारे फॉरवर्ड बाहर आ गए, और गुंदवान को आखिरी 15 मिनट तक नहीं खिलाया, और स्टर्लिंग सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम में आए। तो उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंटरेस्ट तो नहीं कहूंगा, उनका इंटरेस्ट क्लब का है, उनसे क्लब मारा गया फाइनली। और एंचेलोटी इज मार्चिंग ऑन, टाइटल पे टाइटल जीते जा रहे हैं, लेकिन उनका सामना योर्गन क्लॉप से है। अब आप देखिए, एक खास बात है, क्रिकेट में कहते हैं धोनीज टीम, कोहलीज टीम, इमरान टीम, कपिल टीम, है कि ऐसा ही होता है। स्टीव वॉ की टीम, रिकी पॉन्टिंग की टीम, क्लाइव लॉयड की टीम। फुटबॉल में मामला कुछ और है, प्लेयर के नाम से टीम नहीं जाती। गार्डियोला की टीम, एंचेलोटी की टीम, क्लॉप की टीम, और जोसे मौरिन्यो की टीम, वहां मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके नाम से टीम जानी जाती है। ये किसकी टीम है, सोचें इस बारे में। बिल्कुल एक देखिए मुख्तलिफ अप्रोच है, मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग है। वो आर्म बैंड से कुछ नहीं होता फुटबॉल के मैदान में कैप्टन के, जो कुछ होता है मैनेजर से ही होता है। अब आते हैं आपकी मेल की जानिब, और इश्तियाक मंसूर का मेल है। कहते हैं क्या ये बीरबल से कोहली को आराम देना चाहिए। मेरे ख्याल में बैट्समैन जितना खेले उतना अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में वो और पीछे ही जा रहे हैं उस हिसाब से। मैं पिछली बार कह चुका हूं, इज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ, और ये बड़ा सीरियस मामला हो जाता है बैटिंग में। पांडे इश्तियाक जगह का नाम नहीं लिखते हैं। इनके सवाल का ताल्लुक भी कोहली से। क्या लिखते हैं ये? सर, कोहली की बैटिंग पिछले 3 साल से काफी खराब चल रही है, आपकी राय क्या है? ये पिछले वीक एलॉबरेटली बात हुई, जब आसिफ ने कुछ कहा था, फिर उसके बाद मैंने वो आपके लिए एक्सप्लेन किया। अगर आप वो देख लेंगे हमारा वीडियो, जब आसिफ की बात हुई है, तो आप सब समझ जाएंगे कि हालात क्या है, उनकी मुश्किलात क्या है। नाइक शिराज हैं इंग्लिश त्राल से। ये कहते हैं हमारे सर साहब, आपके पास इतनी नॉलेज है, इवेंट जानते हैं वगैरह, कवर किए हैं, याददाश्त है, रेडियो कश्मीर में अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी,
یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کو اتنا کچھ پتا ہے اپنے بارے میں، ابھی آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، آج سے اپنے کریئر کے بارے میں کہنا شروع کریے، اپنی لائف کے. دیکھیے یہ اس کا پروگرام نہیں کہ میں اپنی لائف کے بارے میں بات کروں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ بھی میری عمر کے ہوں گے آپ کے پاس بھی بہت نالج ہوگی، بہت کچھ جانتے ہوں گے. شرط یہ ہے کہ آپ بہت پڑھتے ہوں، بہت چیزیں اینالائز کرتے ہوں، اور ہر چیز لوگوں کے کہنے کی اور ان کی رائے پر نہ چلتے ہوں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور سوچ کے یہ خود طے کرتے ہوں، فیصلہ کرتے ہوں کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے، کیا ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا دکھایا جا رہا ہے. لیکن اس سب میں پھر سے کہوں گا، سالہ سال جو آپ پڑھتے ہیں، کتابیں، میگزین، اخبار، باقی چیزیں جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ کتنی آپ سمجھتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ وہ بات سمجھ گئے تو آپ کہیں بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. محمد رمضان ڈار کے 2 سوال ہیں مغل پورہ کپوارہ سے. پہلا سوال ان کا، آسٹریلین کرکٹ گراؤنڈ میں سائز بہت بڑا ہوتا ہے، نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کیا ہر کنٹری اپنی پسند کے گراؤنڈ بناتی ہے؟ دیکھیے وہ ایک رکھا گیا ہے تقریباً 75 میٹر ٹیسٹ میچ میں باؤنڈری ہو فرام دا وکٹ، تو کہیں گراؤنڈ چھوٹا ہو تو چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک سائڈ سے بڑی ہو جاتی ہے. لیکن اب تقریباً آسٹریلیا میں بھی 70-80 میٹر تک ہی رکھتے ہیں. ہم نے ایک زمانے میں ایڈلیڈ میں سامنے سے 100 میٹر باؤنڈری بھی دیکھی ہے، لیکن اب وہ نہیں ہے، اور باؤنڈری زیادہ چھوٹی ہیں، اور چھوٹے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے نیوزی لینڈ میں اور اب میکسیمم جگہوں پہ. اور T20 تو ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، 55 اور 50 میٹر کی باؤنڈری ہے، ہر ایک چھکا جاتا ہے کیونکہ رن بننے چاہیے. بالر کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں جو سکلز دکھ رہی ہیں بیٹسمین کی، وہ ایگزیجریٹڈ ہے گراؤنڈ کے سائز کی وجہ سے. اکوپمنٹ وغیرہ کی بات نہیں کروں گا، اگر گراؤنڈ کے سائز کی بات کریں تو اتنا سیٹ رول نہیں ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے. نیوزی لینڈ میں کچھ گراؤنڈ گول کے بدلے سائڈ سے ایسے ہیں، وہ ویسے ہی گراؤنڈ ہے. لارڈس کا گراؤنڈ وکٹ جو ہے تھوڑا ایسے ٹلٹڈ ہے، اور ویسے تھوڑا سا، اور گراؤنڈ بھی ایک سائڈ سے ٹلٹڈ ہے، اور وہ اس کو سیدھا نہیں کرتے ہیں، وہ روایتاً ویسا ہی ہے. ڈاؤن دا سلوپ آپ سنیں گے جب وہاں بالنگ ہوتی ہے، اور اپ دا سلوپ بالنگ ہوتی ہے. سلوپ کی کیا ضرورت تھی میدان میں، اتنی کون سی روایت ہے. تو ایسے ہی چلتا ہے. لیکن اپنے من موافق صرف T20 میں بناتے ہیں لوگ گراؤنڈ، خاص کر لیگز میں، کیونکہ لیگ صرف زیادہ فوکس لیگ کا ریونیو پہ ہے اسی لیے، اور کراؤڈ پول کرنے پہ. آپ کا دوسرا سوال ہے، اس کا تعلق انٹرنیشنل فٹ بالر مہراج الدین وڈو سے ہے. تو کیا انہوں نے فٹ بال کھیلی ہے؟ 32 میچ کھیلے ہیں، 2 گول کیے تھے اس میں انہوں نے، اور بہت اچھا کھیلا ہے انہوں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے وہ 12 فروری 1984 کو پیدا ہوئے، یہاں ہی کھیلتے رہے، پھر SP کالج میں کھیلا، بہت جگہ اقبال سپورٹس میں کھیلا، JNK جونیئرز میں کھیلا، سدیوا دہلی FC کے کیئر ٹیکر کوچ رہے. اس سے پہلے پلینگ ڈیز میں وڈو نے موہن بگان، ایسٹ بنگال، سلگاؤں کر، پونے سٹی، چینین، ممبئی سٹی اور کئی کلبز کے لیے کھیلا، ہال کے لیے کھیلا. 2005 سے 2011 تک انڈیا کو ریپرزینٹ کیا ہے ان نے، اور انہیں اسٹرائکر کے طور پہ کھیلنا شروع کیا، لیکن بعد میں کامیاب رہے ایز ڈیفینڈر. وہ کوچ کو دکھ گیا کہ ان میں وہ ڈیفینسو کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اسی لیے. اور JNK پولیس کے لیے بھی کچھ دیر انہوں نے کھیلا تھا، وہ JNK اسپورٹس کاؤنسل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، کوچ بحیثیت ہے کوچ. اور انہیں آپ کو بنگلہ دیش کے خلاف سیف جو کپ تھا اس کے فائنل میں کراچی میں گول کیا تھا دسمبر 2005 میں، جس سے انڈیا چیمپئن شپ جیت گیا. وہ انڈین اسکواڈ کے ممبر تھے 2007 میں نہرو کپ میں، اور AFC چیلنج میں 2008 کے، اور 2009 کے نہرو کپ میں بھی، اور اس میں بھارت فاتح رہا تھا. وہ 4 مرتبہ فیڈریشن کپ، IFA شیلڈ، 2 مرتبہ نہرو کپ 2007 اور 2009 کی ٹیم کے ممبر رہے ہیں. اور ان کو ISL میں چینین کی طرف سے سیزن 2 میں بیسٹ رائٹ بیک کا انعام ملا، اور بیچک پوتیا نے جو ٹیم بنائی ISL کی، جس میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی تھے، یہ 11 کھلاڑی بنے، اس میں ایک مہراج الدین وڈو تھے. تو یہ بڑی بات ہے ان کی. اور اس سال چینین نے ISL بھی جیتا تھا، اور اس میں ایک نمایاں رول مہراج الدین وڈو کا رہا تھا. جہاں ٹیمز مینیج کرنے کی بات رہی ہے تو ان نے 2018-19 میں پونے سٹی اکیڈمی کو مینیج کیا، 19 میں حیدرآباد کو اسسٹ کیا، 20 میں حیدرآباد کے کیئر ٹیکر کوچ رہے، اور آج کل کیا کر رہے ہیں وہ بات میں نے آپ سے کہی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. JNK کے جو بہترین فٹ بالر آج تک ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، ان میں سے ایک مہراج الدین وڈو ہیں. کامیاب کھلاڑی ہیں، ان نے ایک اکیڈمی بھی بنائی فٹ بال کی،
ممبئی بیسڈ، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان نے کھیلا اور آج اپنا تجربہ ینگسٹرز کو بانٹ رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور ان کو فٹ بال میں آگے لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی انٹرنیشنل کھلاڑی مہراج الدین بٹر کی۔ یہ سوال محمد رمضان ڈار نے مغل پورہ کپوارہ سے پوچھا تھا ان کے حوالے سے۔ فٹ بال کے بعد آتے ہیں آئی پی ایل کی جانب۔ تماشا جاری ہے، لیکن اس سال کوئی رن اوے لیڈر نہیں ہے ابھی تک، تھوڑا سا گجرات آگے ہے باقیوں سے، اور اس کے بعد لکھنؤ بھی ہے ان کے ساتھ۔ پنجاب 10 پہ، KKR 8 پہ، CSK اور ممبئی انڈین کا کام ہو چکا ہے، اور لگتا ہے کہ KKR کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ اب پہلی 2 ٹیمیں تقریباً کسی حد تک نمایاں ہیں، لیکن اس کے بعد جو 4 ہیں ان میں رد و بدل ہو سکتا ہے، کون سی 2 آگے پیچھے آئیں گی، یہ معاملات ہیں۔ اور روہت شرما continues to fail. Kohli is parked for 1 match. Maxwell is complete failure. Bairstow is complete failure. کئی ایک بالر ٹوٹل فیلئر ہیں اس میں، اور کئی ایک سو ہے، بھونیشور، بمراہ اور باقی اور شمی، لیکن نئے کھلاڑی کچھ بہت اچھا کھیل رہے ہیں انڈیا کے اس میں۔ اور اگر میچ دیکھنے کی بات کریں تو اس کی ویورشپ اس سال کی آئی پی ایل کی پرانے جو آئی پی ایل تھے ان سے 34% کم ہوئی ہے، 34% ریڈکشن ان ٹیلی ویژن ویورشپ آف آئی پی ایل 2022۔ اب یہ اوور ڈوز ہو گیا نا، اتنے زیادہ میچ، اتنی بار روز، حالانکہ ایک میچ ایک دن کھلاتے اس لیے کہ ایک دن 2 نہ کھلائیں کہ زیادہ ویورشپ ملے، زیادہ کراؤڈ آئے، لیکن ہو نہیں رہا ایسا۔ اور وہ جب سونے کا انڈا دینے والی مرغی کا اگر آپ پیٹ ہی کاٹ دیں تو سارے انڈے تو ایک دن ملیں گے نہیں آپ کو۔ تو T20 وہی کر رہا ہے اپنے ساتھ، یہ لیگز خاص کر وہی کر رہے ہیں۔ اس سے ملتا سوال اسی شارٹ فارمیٹ کے کرکٹ سے جو ہے، عارف رشید بٹ نوپورہ چارورہ سے پوچھتے ہیں، سر آپ کا کیا کہنا ہے کہ ون ڈے کرکٹ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے لگتا ہے، اور صرف لیگز کھیلی جاتی ہیں دنیا میں؟ صحیح بات ہے، سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے ان لیگز اور T20 کی وجہ سے ون ڈے نہیں کیا ہے، اب وہ فالتو جیسا لگنے لگا ہے۔ ٹیسٹ کے اپنا مقام ہے لیکن ون ڈے سفر کر رہا ہے، سیریسلی یہ صحیح بات ہے۔ شیخ فیاض ہیں پنگلینا ترال سے، پلوامہ سے، ہم کو یہ میل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سو فار عمران ملک پرفارمنس ان IPL she deserved to be selected in national team for upcoming series۔ دیکھیے جس اسپیڈ کے وہ بالر ہیں، جس طرح کے ہیں، را ہیں، وہ جلتے بجھتے رہیں گے، روز ان کی پرفارمنس ویسی نہیں ہوگی، اور کافی حد تک پرفارمنس ان کی ٹیم پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ حیدرآباد کوئی خاص اچھی ٹیم نہیں ہے، کین ولیمسن ڈیزاسٹر رہے ہیں ایز بیٹسمین اس سال، اور حالانکہ اب ان کی کیپٹنشپ بھی تھوڑی کمزوری نظر آ رہی ہے، اور عمران اپنی سپیڈ بڑھا رہے ہیں اور اس سے اس وقت لائم لائٹ میں، اور ماننا یہ ہے کہ ان کو انڈین ٹیم میں آنا چاہیے فار اسپیڈ۔ ابھی شاید جو انڈیا کی ٹیم زمبابوے جائے گی، باقی جگہ جائے گی، ابھی ورلڈ کپ سے پہلے پاسبلٹی ہے یہ اس میں ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ سینئر پلیئر نہ ہوں اس میں، تو وہ ایک موقع ہوگا ان کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، اور پھر اچھے ہوئے تو کیا ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا ورلڈ کپ کے لیے چلے جائیں گے۔ تو ہی ہیز فرائٹنگ پیس اینڈ ہیز امپروونگ اٹ، اور اسٹین کی گائیڈنس ہے، خوش قسمت ہے۔ شیخ فیاض were the players of 80s 90s technically more sound than current players as they didn't wear full protective gear while facing the sheer pace of pace bowlers۔ 80s میں تو ہیلمٹ آ گئی تھی پوری طرح سے، 90s میں تو تھی، تھوڑے چیسٹ گارڈ بھی پہنا کرتے تھے، یہ سوبرز کی طرح نہیں تھی، کوتھائی گارڈ بھی نہیں پہنتے تھے بہت دیر تک لائف میں، گارڈ، ایبڈومنل گارڈ اور گلوز لے کے میدان میں اتر جاتے تھے۔ آ گئی تھی کسی حد تک، انہیں پیشنس زیادہ تھی پہلے کھلاڑیوں میں، اور ٹیکنیکلی مور کریکٹ تھے وہ، کیونکہ بہت زیادہ امفاسس ٹیکنیک پہ تھا، زیادہ امفاسس پہ نہیں تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، ڈیلیور کیا کرتے ہیں۔ ٹیکنیک پہلے ہونا چاہیے، بعد میں ڈیلیورنس سوچیں گے۔ آج کہا جاتا ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں، ڈیلیور کیسے کریں گے، ٹیکنیک ڈزنٹ میٹر، اف یو آر سکسیسفل نو بڈی از بادرڈ اباؤٹ اٹ۔ یہ نہیں کہ ٹیکنیکلی بیڈ ہوتے ہیں، سہواگ دیکھ لیجیے کتنے کامیاب ہو، کتنے اچھے بیٹسمین، ٹیکنیکل فلاز رہے ہوں گے لیکن اوور کم کرتے تھے، لیکن جب ایج ہوئی ان کی اور اس کے بعد کم بیک کی باری آئی اور کنٹینیو کرنے کی آئی، ریفلیکس جب سلو ہوئے نہیں چل گئے۔
یہ ماجد خان کے ساتھ بھی ہوا. وہ بھی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کے بہت اچھے بیٹسمین تھے. ان کے ساتھ بھی باقی جب ریفلیکس سلو ہونے لگے, ایسا بیٹسمین کم بیک کم کرتا ہے. ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین زیادہ لانگ سروائیو کرتا ہے کم بیک کر کے. ان کے کم بیک میں مشکلیں ہو جاتی ہیں. لیکن آج کے بیٹسمین بھی بہت سے اچھے ہیں ٹیکنیکلی, لمبی اننگز ٹیسٹ میں کھیلتے ہیں, ون ڈے اور T20 میں بھی اڈیپٹ کرتے ہیں. پریشر زیادہ ہے آج کے کھلاڑی پہ, جو تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں, 2 فارمیٹ کھیل رہے ہیں, کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں لگاتار اور پرفارم کرتے ہیں. دانش آفاقی ہمیں میل کرتے ہیں, اور عید مبارک آپ کو, عید مبارک, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ کہتے ہیں FIH پرو لیگ پاکستان نہیں کھیل رہا ہے, جبکہ ساؤتھ افریقہ ان سے لوور رینک ٹیم کھیل رہی ہے. اس وقت تو اسپین کے دورے پہ پاکستان کی ٹیم, کل پچھلے دنوں نے 4-1 سے میچ جیتا تھا اسپین میں, تو شاید انٹرنیشنل ایکسپوجر وہاں کو زیادہ مل رہا ہے, ٹور کر رہے ہیں. اور 2019 میں معاملہ ہوا تھا کہ جو یہ لیگ تھی اس میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم پہلے 4 میچ نہیں کھیل پائیں گے, کچھ ہماری اپنی ہے انگیجمنٹ ہے. کیا ہے انگیجمنٹ بھی کوئی نہیں تھی, کیا مسئلہ تھا کچھ سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد ان کو خارج کر دیا گیا اس FIH پرو لیگ سے, وہ تب سے وہ اس لیگ میں نہیں آئے. وجہ کیا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے 6 ویٹ لفٹر ہیں جن کو بین کیا گیا ہے, جس میں طلحہ طالب جو ہے ینگ انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ہے, اس کو بھی کیا گیا ہے. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن ہے ویٹ لفٹنگ کی, اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ان کو انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے سسپینڈ کیا ہے ان کھلاڑیوں کو. تو کچھ نے بلڈ ٹیسٹ ریفیوز کیا ہے, ڈوپنگ کی ہے, اور کچھ ڈوپنگ میں صحیح ثابت پائے گئے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. اس میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ طلحہ طالب اور ابو بکر غنی جو ہیں وہ پازیٹیو ثابت ہوئے ہیں, بین ڈرگز یوز کی ہیں ہم نے. شرجیل بٹ, غلام مصطفیٰ, عبد الرحمان اور فرحان امجد نے اپنا سیمپل دینے سے انکار کر دیا ڈوپ کے 10 نومبر 2021 کو. اور یہ نہیں ہوتا الاؤڈ, یو کی ناٹ سے کہ میں سیمپل نہیں دوں گا. تو اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ایونٹ ختم ہوا, آپ آئے, آپ مکس زون سے گئے, انٹرنیشنل ایونٹ ہے, وہاں میڈیا سے چلتے چلتے آپ کو کمپلسری بات کرنا, خاص کر ان سے جو رائٹ ہولڈر ہیں. 1 آدھ منٹ وہاں تقریریں نہیں ہوتی, اور وہاں جو سوال پوچھا جاتا ہے, کیونکہ میں بہت مکس زونز میں رہا ہوں دنیا میں, وہاں وہی سوال پوچھا جاتا ہے جسے ریکارڈ کر کے سب کو فائدہ ہو. کیونکہ وہ جب سوال پوچھتے ہیں اس سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے, اور میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں تاکہ سب تک آنسر پہنچے. اس کے بعد امیڈیٹلی شخص کھڑا ہوتا ہے جو ان کو ڈوپنگ کے لیے جاتا ہے. دیر از نو ویٹ, یو کانٹ گو اینی ویئر. اگر آپ ریفیوز کرتے ہیں اور تو آپ کے لیے مشکل ہے. اور آئیڈل پیریڈ میں بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا سیمپل دیں. اگر آپ نے سیمپل نہیں دیا تو مشکل ہو جائے گی, اور یہی ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا گلاسگو میں کامن ویلتھ گیمز میں انڈیا نے خاصے میڈل جیتے, اور اس میں سے 40% میڈل واپس دینے پڑے ڈوپنگ میں پھنس کے کھلاڑی. ویٹ لفٹرز بہت زیادہ ڈوپنگ کے شکار ہوتے ہیں. دارالعلوم کہتے ہیں یہ CSK میں کیا ہو رہا ہے, جڈیجا کیپٹن بنے, واپس دھونی کو کیپٹن شپ دے دی. یہ ڈرامہ کیوں نہیں کیا اگر دھونی کو ہی کیپٹن رہنا تھا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بیڈ چوائس تھے جڈیجا ان فرسٹ پلیس. ان سے جو بلنڈر ہوا, انہیں ڈپلیسی کو جانے دیا, کیونکہ وہاں وہ انڈین پلیئر کی آپ کا کوٹری ایک ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے, 2-4 جو دوست ہیں, اس میں ڈپلیسی باہر ہو گئے. اور ڈپلیسی دیکھیے اس وقت RCB کو کہاں لے جا رہے ہیں. آج کل زیادہ بیٹنگ اچھی نہیں کر رہے ہیں, شروع میں کر رہے تھے, لیکن کیپٹن شپ سے جو RCB 1 میچ سال میں جیتتا تھا, وہ کنٹینڈر ہے سیمی فائنل اسپاٹ کے لیے, لاسٹ 4 کے اسپاٹ کے لیے. ایک وہ غلطی ہو گئی. دوسری بات, اگر جڈیجا کے بدلے کچھ اور کھلاڑی ہیں ان کی ٹیم میں جو کیپٹن شپ کر سکتے تھے, کیونکہ جڈیجا کے پاس کوئی خاص تجربہ بھی نہیں کیپٹن شپ کا, وہ مٹیریل بھی نہیں لگے کبھی کیپٹن شپ کا, تو آپ نے بنا دیا ان کو. پھر لگا کہ کام تو ہو نہیں رہا ہے, دھونی آ گئے, پہلا میچ جیت گئے, اپنی بیٹنگ بھی اچھی کی, لیکن پھر ہار کر سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا, کیونکہ ان کی جو ٹیم ہے وہ سلیکٹ اچھی نہیں ہوئی ہے. ان نے پرانے پلیئر کچھ کیری کرنے کی کوشش کی ہے جن کی عمر ڈھل چکی ہے اچھا کرکٹ کھیلنے کی. وہ ایک آدھ دن چمکیں گے, لیکن 37, 35, 38 سال کے روز نہیں چمکتے کھلاڑی. اور شروع میں رتوراج گائیکواڑ بھی نہیں چلے جس نے لاسٹ ٹیم کیری کی تھی. اب وہ چل رہے ہیں, اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں, وہ 99 بھی بنائے ہم نے. تو لیکن ایشوز بہت زیادہ ہیں اس ٹیم میں, اور پہلے 11 سلیکٹ کرنے میں ممبئی انڈینز میں بھی ایشو ہے. باہر کے کھلاڑی جو ہیں ان کو نہیں لاتے ہیں وہ اندر, پولارڈ اکیلے جا رہے ہیں,
ایشین کشن کھیلے جا رہے ہیں, فیوریٹ کھلاڑی کھیلے جا رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس 25 کھلاڑی ہیں مگر چانس نہیں دینا آپ کو. یہ کہتے ہیں آگے کہ جس ٹیم نے پہلے کھیلا ہے وہ میچ جیت رہے ہیں بہت سے, اس میں وہ ٹوٹل ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور شروع میں ایسا نہیں ہوا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شروع میں 210 بھی چیز ہو گیا آئی پی ایل میں, لیکن اب یہ وہی 4 وکٹ ہیں جن پہ میچ ہو رہے ہیں. صرف چینج ہوگی تو کتنی ہوگی, اتنے میچ ویئر اینڈ ٹیئر پڑ رہا ہے وکٹ میں, اور دھیرے دھیرے پہلی اننگ میں تو وکٹ بیٹنگ کے لیے کنڈیشن اتنا رہتا ہے, دوسری میں نہیں رہتا ہے اتنا, چیز مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں میکسیمم انڈین بیٹنگ سٹارز فیل ہو گئے, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اور یہ ان کا ٹیریبل سیزن ہے, بالکل ہے ٹیریبل سیزن میکسیمم انڈین ٹاپ بیٹسمین کا نہیں چل رہا. پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب آتے ہیں, اور کوئز میں ہم نے آپ کو یہ تصویر دکھائی تھی کہ اخبار کون پڑھ رہا ہے, اور ان کے پاس ایک ورلڈ ریکارڈ تھا ایک ٹائم پہ. وہ کیا تھا؟ یہ لانس گبس ہیں, آف اسپنر ویسٹ انڈیز کے, ون آف دا گریٹسٹ آف اسپنرز ٹو ہیو پلیڈ کرکٹ, اور ان کے پاس ریکارڈ تھا, یہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے ٹیسٹ کرکٹ میں. انہی نے فریڈ ٹرومن کا ریکارڈ توڑا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں ہائیسٹ وکٹس کا, اور تب یہ واحد اسپنر بھی تھے جس نے 300 وکٹ لیے تھے. لیکن ریکارڈ یہ تھا کہ ان نے ٹیسٹ کرکٹ میں اس وقت ہائیسٹ وکٹ لیے تھے. کہ ایک صحیح جواب ہے شبیر احمد رشی لتپورہ پلوامہ سے, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مشتاق لون ترکوانگام شپین سے, ان کا جواب بھی صحیح ہے. واجد گلزار بانڈی پورہ سے کہتے ہیں کہ یہ لانس گبس ہیں اور ان کے پاس ہائیسٹ وکٹ لینے کا ورلڈ ریکارڈ تھا. شوکت علی اوان گنڈ پلوامہ سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس عالمی ریکارڈ تھا 1976 سے 81 تک ٹیسٹ کرکٹ میں ہائیسٹ وکٹس کا, یہ لانس گبس ہے. لون خورشید کا بھی یہی جواب ہے اور صحیح جواب ہے. ڈارو پروارا چاڈورا سے بھی صحیح جواب بھیجتے ہیں. اب دیکھیے کچھ لوگوں نے 2 مرتبہ جواب بھیجا ہے, نہیں کنسیڈر ہوگا, اونلی فرسٹ ون. کچھ نے کہانی بہت لکھی ہے, پہلے اسپنر یہ اس سال 14 میڈن 20 میڈن, وہ جواب نہیں. جواب ہے کہ he was holder of highest wicket for test cricket and the player is Lance Gibbs and the winner is after some time. پھر آتے ہیں ہم میل کی جانب. واجد گلزار کا میل ہے بانڈی پورہ سے, کہتے ہیں ایکسلنٹ شو ہے تو پچھلے پروگرام کو, اور کہتے ہیں سر where do you rate Sakleen as a spinner? Was he on the lines of his counterparts of his era? Warren, Kumble, Murli, what happened to him? Why did he vanish so early from international stage? He's up there without doubt with them. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک فریش ایئر کی طرح آئے, فریش بریز کی طرح کرکٹ میں آئے. ویری سمپل گڈ ایکشن اینڈ اے ویری گڈ آف اسپنر, اے پیور آف اسپنر. اور اس کے بعد مجھے دوسرا بھی ہو گئی ان کی شروع, تو انہیں بے حد پریشان کیا بیٹسمین کو دنیا کے ہر خطے میں. چاہے آسٹریلیا گئے تو وہاں, انڈیا آئے تو یہاں. انڈین بیٹسمین کو لگاتار انڈیا میں جو سیریز ہوئی پہلی 3 اننگ میں 5 وکٹ لیے انڈین ٹیم کے. ایون ٹینڈولکر کو انہیں پریشان کیا. ون ڈے میں ورلڈ ریکارڈ بنا گئے کہ فاسٹسٹ ٹو 100 وکٹس, اور آج بھی ان کا ون ڈے میں آپ ایوریج دیکھ لیجئے پر اوور رنز کی اور پھر وکٹس کی بے مثال ہے. وہ بہت اچھے بالر تھے, میچ وننگ بالر تھے, اور انہوں نے پاکستان کو کئی میچ جتائے ٹیسٹ کے ساتھ ون ڈے میچز. His record speaks for himself. جیسے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مرلی دھرن ایک ڈفرنٹ قسم کے بالر تھے, کمبلے ایک انٹائرلی ڈفرنٹ بالر جو ٹرن کم کراتے تھے, گائل بال کی سپیڈ, باؤنس اور باقی چیزوں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے. وارن ایک پیور لیگ اسپنر تھے, ان کے پاس فلپر بھی تھی, گگلی اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن ایک بال وہ سلائڈ بھی کراتے تھے, ٹرن پہ بہت کنٹرول تھا ان کو, وارن کو. اور سکلین بھی برابر ان کے ہم بلہ تھے. لیکن سکلین کے ساتھ تھوڑا جب آف سیزن آیا تو جو باہر کھلاڑی تھے, جو کرٹکس تھے, انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے بالر, یہ صرف دوسرا بالر ہے, یہ زیادہ یوز کر رہا ہے, اس کو ختم کیا. پھر جب انڈیا نے وہاں ان کو سیریز ہرائی جس میں 309 برائے ملتان میں سہواگ نے, اور 2 کیچ ان کی بالنگ پہ 100 سے پہلے سہواگ کے چھوٹ چکے تھے.
لیکن بلیم چڑھ گیا اس پہ کہ اس نے کیا کیا, اس کو اس نے پیٹا, یہ ختم ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. پھر وہ ایسا ہوتا رہا, وہ جو ہائپ بلڈ ہوا ان کے بارے میں, اس ہائپ نے ان کو کبھی واپس آنے نہیں دیا, ہائپ اگینسٹ. اور وہ اگر آپ آج بھی پاکستان کے سسٹم میں دیکھیں, وہ حسن علی کے پیچھے جیسے آج پڑے ہیں لوگ, اور کچھ لوگ ان کے کوالٹی بالر, بیڈ ڈیز ہو سکتے ہیں, واپس آئیں گے تو ابھی 7-8 سال کھیلیں گے پاکستان کے لیے وہ, لیکن وہ انشور کر رہے ہیں کہ ان کو کبھی واپس نہ لایا جائے. تو اسی لیے اسی میں یہ پھنس گیا اور باہر ہو گئے. اور اگر آپ پاکستان کے آف اسپنرس کی ہسٹری دیکھیں, اس میں پہلے بھی کئی ایک اچھے آف اسپنر آئے, توصیف اچھے آف اسپنر تھے, نذیر جونیئر تھے, اس سے پہلے کچھ آف اسپنر تھے, سعید احمد آف اسپن کرتے تھے, لیکن سکلین کی کوالٹی کا آف اسپنر نہیں آیا میرے پاس. پچھلی مرتبہ بارس بیکر کی میں نے بات کی تھی کہ ان کو جیل جانا پڑا. ایسے کئی ایک کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل جو اپنا پیسہ ہینڈل نہیں کر پائے, بیڈ انویسٹمنٹس ہوئی, بیکر کی بھی بیڈ انویسٹمنٹس ہوئی, ایک پیریڈ میں بیون بور کی بھی بڑی بیڈ انویسٹمنٹس ہوئی تھی, اور بیون بور کو بھی مشکل حالات دیکھنے پڑے تھے. کرکٹ میں کئی ایک کھلاڑی ایسے ہوئے ہیں, فٹ بالر ایسے ہوئے ہیں, لیکن اب جو ہر پلیئر کا ایک مینیجر ہوتا ہے اپنا, اور ایک مینجمنٹ کمپنی جب پلیئر کامیاب ہو جائے کو وہ انگیج کرتے ہیں, جو ان کے افیئرس, ان کے ایڈس, ان کی پروموشن, ان کے فائنانسز کنٹرول کرتی ہے, تب سے تھوڑا کم ہونے لگا. اور اگر وہ کمپنی جیسے بیکر کو دھوکہ دیا ان کی کمپنیز نے, جھوٹ چیزیں, فیبریکیٹڈ چیزیں بتا کے کرے, تو پھر پھنسے گا تو کھلاڑی. وہ کمپنیز نہیں پھنستی, وہ انشور کرتی ہیں, وہ کلوز ہوتے ہیں کہ فیصلے سارے اسی کے. اور بیکر کورٹ میں یہی کہتے رہے کہ میں نے جو پیسہ وڈرا کیا, جو چیزیں یہاں وہاں کی, وہ میں نے ایڈوائس اور مشورے پہ کی ان کے, کیونکہ یہ کام میں نہیں جانتا ہوں. لیکن مانا نہیں, بھائی تو آپ کا فیصلہ ہے کیونکہ آپ کے فائنانسز. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا, a tragedy of a kind, at least for me. I have liked him and followed him like anything. یہ وہ کھلاڑی ہے جب گرینڈ سلیم کب شروع ہوا کہا 10 ملین انعام ہوگا, انہیں نہیں کھیلا. دس از obscene amount of money for a match, for a tournament. اتنا پیسہ کبھی پلیئروں کو نہیں ملنا چاہیے, اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. انہیں بندہ لالچی نہیں ہے. He played for the love of game. مگر ہو جاتا ہے, 2.5 سال کی سزا 2 سال میں شاید چھوٹ جائے. تو آج کے سوال کی جانب آنے سے پہلے پچھلے ہفتے کے ونر کی بات کرتے ہیں. مشتاق احمد لون ترکوانگام شپین سے. بہت بہت مبارک مشتاق, لاسٹ ویک کے KKMS کوئز کے آپ ونر ہیں. اب آج کے سوال کی جانب آتے ہیں. یہ آواز سنیے. It was drizzling on and off, so I think we were on and off the field about 5-6 times during the day. And each time came out to bat with a different bat. That night after play, got to know him a little bit, I said to him, what was with all those different bats? And he said, I didn't have my own pads, my own gloves, or my own bat. So each time when we were going back out on the field, he said, I just picked up the bat that was nearest the door and went out to bat with it. And doing that, he belted the Australian attack around and made 75 in the first innings. And just to prove it wasn't a fluke, he got 85 in the second innings. So answer it on KKMS Sports Mag Facebook group. آن ٹائم لائن اونلی, اور کہیں نہیں. سوال پوچھ سکتے ہیں آپ یہاں اسی ویڈیو کے نیچے, جن کے میں اگلے ہفتے جواب دوں گا. اور کچھ سوال مجھے بہت اچھے لگے. میرا جن وڈو کا سوال تھا, یا پھر سکلین کے بارے میں سوال تھا. کچھ ایک اور سوال تھے جن کی بارے میں, جیسے دانش آفاقی کا سوال تھا. تو ویسے سوال پوچھے جائیں تو بہت اچھا ہے. اور دانش آفاقی آپ کو مبارک, آپ افیشیٹ کر رہے تھے لیگ میں جیسے باہر, اور آپ کو انعام ملا ہے. بہت اچھا, بہت خوب. اجازت چاہوں گا آج کے کھیل کے میدان سے. ملتے رہیں گے سنڈے کے سنڈے. خدا حافظ.